Let's bridge the gap. A social outreach initiative by Dr. Ishrat Shakil. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं डॉक्टर इशरत शकील तमाम सामीन और देखने वालों की खिदमत में अपने प्लेटफार्म लेट्स ब्रिज द गैप की ओर से दिल की अमीर गहराइयों से सबों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है सब मिजाज ग्रामी सही सलामत होंगे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में इस चैनल के जब मैं तारुफ दे रहा था उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि हम मुख्तलिफ जितने भी प्रोग्राम यहाँ चलाएंगे मकसद यही होगा ताकि हम एक जो खिला पैदा हुआ है बिटवीन द ओल्ड एज एंड ओल्ड सिटीजन्स एंड द न्यू जनरेशन, ताकि उनको फिल अप करने के लिए हम तरह तरह के और मुख्तलिफ शोबों से इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप तक उनके राय और उनके जो ख्यालात है आप तक पहुँचाएँगे। इसी ज़मन में हमने आज पहला जो एपिसोड है इसमें हमने अपने क़िबला प्रोफेसर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन हबीब जो कि इस इलाके के सबसे पहले ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं और सबसे पहले गेजेटेड ऑफिसर थे जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में तैनात हुए थे। इससे कबल के मैं तफसील से जाऊँ, मैं क़िबला प्रोफेसर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन हबीब से ही गुजारिश करूँगा कि वो इस ज़मन में अपना जो खाका है वो मख्सरन अपनी लाइफ हिस्ट्री का सामीन की खिदमत में उनके पेश नज़र करे। प्रोफेसर सैयद गुलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ उस गाँव से किया है जिस गाँव में बहुत सारी बेकसी और बेबसी थी और तालीम का कहीं नाम निशान भी नहीं था। जिस ज़माने में मैंने शुरू किया, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो वैसे कागजी एतबार से 39 है, 1939। तो उस ज़माने से लेकर आज तक बहुत सारा अरसा गुजरा है, लेकिन जिस वक्त मैं 5 बरस का हो गया और छठी में मैंने कदम रखा तो मेरा दाखिला अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में हुआ। उस वक्त यहाँ वडवन में प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था जिसमें सिर्फ 2 असातिज़ा पढ़ाते थे और लड़कों की तादाद भी बहुत कम थी, लड़के ज़्यादा नहीं आया करते थे। और जब हमने दाखिला लिया तो हमारे उस्तादों ने ये ज़ाबिता मुकर्रर कर दिया कि आप हर एक 5-5 लड़कों को यहाँ स्कूल में लाओ, एडमिशन दिलाओ। तो यह हमारी ज़िम्मेदारी रही। तो मैंने भी कोशिश की अपने हमसायों से, दाएं बाएं जाकर अपने हमसायों से मैंने कहा कि आप भी तालीम के लिए स्कूल आया करो। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल तो था, लेकिन इसको मैंने कंट्रोल किया, इस पर काबू पा लिया और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। हमारे मोहल्ले के जो चंद और स्टूडेंट्स थे, लड़के थे, मैंने उनको लिया और स्कूल में उनका दाखिला कराया। तो उस वक्त ये स्कूल जो था प्राइमरी स्कूल वडवन, यहाँ बहुत सारे गाँवों के लड़के आया करते थे, ज़्यादा नहीं होते थे लेकिन बहुत सारे गाँवों की, क्योंकि और कहीं कोई स्कूल नहीं था, सिर्फ वडवन में प्राइमरी स्कूल था। तो वतपुरा, सुरपुरा, साहिबुग, दारमुन्ना, चटबुगा और चक, वहाँ से लड़के आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। तो लड़कों की बहुत कम तादाद थी। हमने भी कोशिश की और रफ्ता रफ्ता ये थोड़ी बहुत इसमें शरत हो गई और हमारे साथी जो थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की दाएं बाएं। तो उन्होंने भी लोगों को समझाया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजा करो। तो इस तरीके से कुछ लड़के मुझे याद है कि 5वीं जमात में हम 5-6 लड़के कुल थे। तो जब 5वीं का इम्तिहान मैंने पास किया तो मेरी अभी कोई खासी मतलब वो प्यास नहीं बुझी थी तालीम के बारे में। तो अपने वालिद बुजुर्गवार से मैंने कहा कि मैं और तालीम पढ़ना चाहता हूँ। अब वडवन में से प्राइमरी स्कूल था, अब यहाँ से हमने जाना था स्वाइब पर। उस वक्त उन्होंने 6ठी जमात का इंट्रोड्यूस किया था, तो हम चले गए स्वाइब
اور سوئیبک میں نے داخلہ لیا 6ٹھی جماعت کا. 6ٹھی جماعت کے بعد 7ویں میں داخلہ لیا. 7ویں جماعت شروع کر دی گورنمنٹ نے. پھر 8ویں جماعت, تو 8ویں تک وہاں ختم ہو گیا. اب کوئی سکول کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. ہائی سکول یا تو تھا بڑگام میں, یا بیروا مظہر الحق ہائی سکول, یا سری نگر جانا تھا. تو میری پاس نہیں بجھی تھی اپنی تعلیم کے بارے میں. اپنے والد بزرگوار سے میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی تعلیم کو اور بڑھاؤں اور زیادہ اعلی تعلیم حاصل کروں. تو اس نے کہا بھائی یہاں تو کوئی سکول ہی نہیں ہے. اب گاؤں میں سکول جو تھا یہاں آپ نے پڑھا, صحیح میں پڑھا. اب بڑگام جانا ہے, اگر آپ میں ہمت ہے تو چلے جاؤ. میں نے کہا وہاں تو گاڑی کا کوئی انتظام نہیں, سڑک نہیں تھی, تو گاڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر پیدل جانا پڑتا تھا پھر بڑگام. لیکن میں نے اس کو ووٹ نہیں دیا اپنے والد صاحب سے. تو پھر میں نے سری نگر کا رخ کیا اور گورنمنٹ ہائی اسکول نواقدل میں نے 9ویں جماعت کا داخلہ لیا. یہ یہ تھا 1954. 1954 کا سنہ تھا. 53 میں نے 8ویں جماعت میں صحیح میں پاس کی. تو اس کے بعد میں نواقدل ہائی اسکول 56 یا 57 ہونا چاہیے. نہیں 56 39 کی برتھ تھی. 56 میں میں چلا گیا سری نگر. تو وہاں میں نے 9th اور 10th گورنمنٹ ہائی اسکول نواقدل میں نے پاس کیا. گورنمنٹ ہائی اسکول نواقدل. تو وہاں جب میں نے سبجیکٹس کا انتخاب کیا تو سبجیکٹ سبھی لوگوں کو ایک ہی پڑھنی ہوتی تھی. میتھمیٹکس, ہسٹری, جغرافی اینڈ اردو, انگلش. تو میں نے بھی یہی سبجیکٹ لے لیے. تو سائنس کی طرف زیادہ راغب نہیں تھا, لیکن قبلہ والد بزرگوار وہ بہت زور دیتے تھے آپ سائنس پڑھو. تو خدا جانے مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی زیادہ نہیں تھی. تو بہرحال میٹرک میں نے کیا گورنمنٹ ہائی اسکول نواقدل میں. تو اس کے بعد میں فردر اسٹڈی کے لیے ایس پی کالج سری نگر چلا گیا. ایس پی کالج تک جانا یہ بھی بہت بڑا مشکل کام تھا. یہاں سے سری نگر پیدل, گاڑیوں کا سواری پیدا نہیں ہوتا تھا, سواری پیدا نہیں ہوتا تھا, پیدل جانا پڑتا تھا. تو یہاں سے پھر چلے گئے ہم. میرے جو ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے انہوں نے خیر آباد کا, وارڈ 1 کے جتنے بھی میرے ساتھی تھے انہوں نے خیر آباد کا. اور سوئیبک میں جتنے ساتھی تھے صرف 2 لڑکے تھے. ایک سید محمد صادق وہ شریف آباد کا تھا, اور محمد اسماعیل وانی جو حاجی باغ کا تھا. یہ 2 لڑکے میرے ساتھ آ گئے. تو ہم نے داخلہ لیا گورنمنٹ ہائی اسکول نواقدل میں. تو وہاں ہم نے پھر میٹریکولیشن پاس کیا نواقدل میں. اس کے بعد جب کالج کا ٹائم آ گیا تو مجھے ابھی پیاس نہیں بجھی تھی تعلیم کی. میں نے والد سے صاحب سے کہا کہ میں کالج جانا چاہتا ہوں. تو پھر اس نے بھی ساتھ دیا. پھر ہم چلے گئے اکٹھے, وہ میرے ساتھ آئے اور سویرے چلے گئے ہم ایس پی کالج پہنچے. تو وہاں ان دنوں گراؤنڈ میں 2 پروفیسر صاحبان تھے. ایک تھے مرحوم پروفیسر محی الدین حاجنی جو حاجن کا رہنے والا تھا, عربی پروفیسر تھا وہاں. اور دوسرا تھا محمد یوسف, وہ تھا فزیکل ڈائریکٹر. تو یہ فارم بھرتے تھے. تو جب میں نے فارم بھر دیا تو اس نے کہا کیا سبجیکٹ لیں گے آپ. میں نے کہا میں لینگویج پڑھنا چاہتا ہوں, لٹریچر پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا سائنس نہیں پڑھیں گے. تو والد صاحب نے اس سے کہا نہیں یہ سائنس پڑھے گا. تو مجھے سائنس کی طرف زیادہ رغبت نہیں تھی, اس کی طرف زیادہ رغبت نہیں تھی. تو میں نے والد صاحب سے اعتراض کیا کہ آپ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں, اور میرے لیے بہتر یہ رہے گا کہ میں سائنس نہیں پڑھوں, آرٹس پڑھوں گا. تو جو پروفیسر صاحبان تھے انہوں نے بھی کہا اچھا چلو آپ کی جب برسی ہے تو لے لیجیے. پھر میں نے مطلب ہے کہ جو ہمارے دادا حضور تھے وہ زیادہ ویژنری تھے اس وقت. وہ اس وقت سے کہا آپ سائنس پڑھیے. تو میں نے اس سے اعتراض کیا نہیں میں سائنس نہیں پڑھوں گا, میں آرٹس لینا چاہتا ہوں. پھر میں نے پولیٹیکل سائنس, اکنامکس اور انگلش لٹریچر لیا, جنرل انگلش لٹریچر. تو میں آرٹس اسٹریم میں آگے چلا. تو 4 سال میں نے ایس پی کالج میں گزارے, 4 years. It is 56, 57, 58, 59. 59, 60 میں نے گریجویشن کی ایس پی کالج سے. تو اس کے بعد اب یونیورسٹی جانا تھا, وہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ تھا. وہاں جانا, ڈیرے کا انتظام کرنا, یہاں سے دور پڑتا تھا درگاہ یونیورسٹی حضرت بل. وہاں جا کے ان کی یونیورسٹی کلاسز وہیں لگتے تھے. اس وقت تو صرف یونیورسٹی میں 4 کلاسز لگتے تھے
اور 2 ہی بلاک بنے ہوئے تھے, ایک رجسٹریشن بلاک, ایک وہ Arts جس میں block. لینگویجز پڑھاتے ہیں انگریزی اور آرٹس بلاک. ہاں آرٹس بلاک. یہی 2 بلاک تھے یونیورسٹی میں. تو ہم چلے گئے, تو یونیورسٹی میں میں نے فارم بھر دیا انگریزی کے لیے, انگلش لٹریچر, لینگویج اینڈ لٹریچر. تو میں نے ایم اے انگلش اسٹارٹ کیا. وہاں ہمارے پروفیسر صاحبان بڑے قابل اساتذہ تھے. ڈاکٹر محمد سلطان واٹ صاحب تھے, ڈاکٹر ایس ایل پنڈتا تھے, ڈاکٹر ایم ایل ایل پنڈتا تھے, اور بھی کچھ تھے, بس 2-4 پروفیسر صاحبان. ایک ہی آرٹس بلاک تھا, وہاں 4 لینگویجز پڑھاتے تھے اس وقت. اور انگلش میں کتنے انگلش اردو کتنوں کا داخلہ ہوا تھا؟ 8 لڑکے تھے کل. میرے ساتھ اس وقت سریا عبداللہ تھی, شیخ صاحب کی بیٹی, اور زرینہ نقشبندی, ڈاکٹر نقشبندی بڑے مشہور معالی سے ڈاکٹر تھے اس وقت سری نگر میں, خانیار میں ان کی بیٹی تھی زرینہ نقشبندی. تو وہ میری ولیگ تھی. اور محمد سعید سوپور سے, سید محمد سعید سوپور سے, وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے. تو جب یونیورسٹی آیا تو وہ بھی میرے ساتھ تھے وہاں, محمد سعید, اور ہمارے ساتھ تھے یہ 2-4 آدمی, بس 5-8 تھے ہم کو انگریزی میں. تو پھر ہم نے 2 سال وہاں متبادر پڑھا. مجھے ڈیرے کا انتظام کرنا پڑا حضرت بل میں, اور میں جاتا تھا یونیورسٹی پڑھنے کے لیے. 2 سال وہاں دیے ہم نے. اور 62 میں نے 62 دسمبر فارغ ہو گئے وہاں سے. ہاں فارغ ہو گئے وہاں سے. نومبر میں نے امتحان دیا اور میں فارغ ہو گیا. تو اب سوال تھا کہ نوکری کہاں مل جائے گی. پڑھا تو ہے, اب ایم اے تو تھا میں, لیکن نوکری کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا, میں آیا, میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ کروں. تو یہاں ہمارے رشتہ دار بیرواں میں مظہر الحق مولوی علی صاحب, وہ مظہر الحق چلاتے تھے سکول. تو اس نے مجھے بلا بھیجا کہ آپ آ جائیے یہاں پڑھائیے سکول میں. تو میں چلا گیا اور میں نے وہاں سکول میں پڑھانا شروع کر دیا. 2 مہینے میں وہاں رہا, 2 مہینے میں نے سکول میں پڑھایا وہاں. تو اسی میں گورنمنٹ نے ایڈورٹائز کیا لیکچررس کے لیے. تو لیکچررس اس وقت گورنمنٹ نے 5 آدمیوں کو انہوں نے لیکچرر بنا دیا. وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے رجسٹریشن منگائی یونیورسٹی سے کہ آپ بتا دیجیے ہمیں انگریزی میں کون ہے جو پڑھا لکھا ہے, پڑھا ہوا ہے, میں کیا ہوا ہے, تو ہم نے لیکچرر لگا دینے ہیں. تو ہم نے خود کوشش نہیں کی, نہ مجھے کوئی معلوم واقفیت ہے اس کے متعلق. یونیورسٹی سے گورنمنٹ نے انفارمیشن لے لی. تو ہم 4 آدمی تھے, محمد سعید سوپور, میں اور زرینہ نقشبندی اور سریا عبداللہ. ہم چاروں کو گورنمنٹ نے اپوائنٹ کر دیا ایز لیکچرر ان انگلش. تو میں اس وقت بیرواں میں پڑھاتا تھا. مجھے یاد ہے صبح سویرے میرے والد صاحب آ گئے اور کہا کہ ڈاکیا نے چٹھی لائی ہے, یہ دیکھیے چٹھی کیا ہے. تو جب میں نے کھولی تو میں نے کہا, میں خوشی سے اچھلا, میں نے کہا یہ تو اپوائنٹمنٹ آرڈر ہے, مجھے لیکچرر بنا دیا گیا اور اننت ناگ کالج میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گیا. اس نے کہا ہاں یہ ڈاکیا لایا تھا یہ لیٹر. تو میں نے پڑھ سکا. تو میں نے کہا کہ آپ ہی کے پاس لے جاؤں اور آپ خود پڑھیں گے. میں نے کہا والد صاحب سے میں یہیں سے جاتا ہوں. تو میں نے بوریا بسترا وہیں سے لیا, تھوڑے بڑا بسترا تھا, تو میں نے وہیں سے لیا اور اننت ناگ میں ڈائریکٹ چلا گیا. مجھے یاد ہے 4 بجے کا ٹائم تھا جب میں اننت ناگ پریمس میں پہنچا, بوائز کالج کھنبل. تو جب میں اندر چلا گیا بوائز سکول میں, بوائز کالج میں, تو اس وقت صرف وہاں ایک چپراسی تھا. اسی کہا آپ کیسے آ گئے. میں نے کہا میں بہت دور سے آ گیا ہوں, بڑگام سے آیا ہوں, میں نے یہاں جوائن کرنا ہے لیکچر. اس نے کہا دفتر بند ہو گیا ہے, پروفیسر چلے گئے ہیں, آپ صبح آ جائے. اب میں نے وہاں سے پھر وہاں گھر تھا, بہت دور تھا, یہ تو ممکن نہیں تھا. تو پھر میں چلا گیا ہوٹل میں ٹھہرا رات بھر. تو صبح سویرے میں انتظار کرتا تھا اس گھڑی کا. تو پھر میں چلا گیا صبح سویرے کالج. تو وہاں جموں کا رمیشور داس تھا پرنسپل. اسے جب دیکھا میں چلا گیا اس کے پاس اور میں نے آرڈر دکھایا. اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے, آپ کو اپوائنٹ کر دیا ہے لیکچرر. ہاں میں چاہتا ہوں ایسے جوان لڑکے تو آپ آ جائے یہاں پڑھائے کالج میں. تو میں چاہتا ہوں اچھے ایسے اساتذہ ہوں, لیکچرر ہوں. تو آپ لیکچرر بن گئے ہیں تو آپ کلاس میں جائیے پڑھائے. بہت خوش ہوئے رمیشور داس, وہ تھے جموں کے ڈوگرا. تو اس نے بڑا ویلکم کر دیا. اور بہت چھوٹا تھا کالج, کوئی 100 یا 150 طلبا تھے اس میں, لڑکیاں لڑکے. اور سٹاف بھی کیا تھا 5-10 لیکچررس.
تو پھر میں نے وہاں شروع کر دیا اپنی زندگی کا آغاز. اور یہاں چونکہ دور تھا میں نے ڈیرے کا بھی انتظام کر دیا. میرے استاد تھے وہاں اس وقت پولیٹیکل سائنس میں غلام نبی نثار, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اگر زندہ ہیں, اگر چلے غلام گئے نبی نثار کہاں کے؟ ہاں ایک تو غلام نبی نثار وہ اننت ناگ کے تھے, وہ ہمیں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے کالج میں. تو جب اسے دیکھا آپ کہاں سے, میں نے کہا میں سری نگر سے بڑگام سے. کہا آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں, اگر چلے میرے گھر آ جائے. تو وہاں وہ ٹاور میں رہتے تھے غلام نبی نثار پروفیسر. تو اس نے مجھے اپنے گھر لے لیا. میں ہفتہ بھر انہی کے گھر رہا, یہاں تک میں نے ڈیرے کا انتظام کر دیا. اور پھر ڈیرا کیا اور یہاں سے میں نے پھر ڈیرے کا انتظام کیا اور بسترا اٹھا دیا اور اننت ناگ چلا گیا. تو اس طرح سے میری زندگی کا آغاز ہو گیا. پھر اننت ناگ کالج میں 2-3 سال, اور وہاں سے پھر ٹرانسفر ہو گئی امر سنگھ کالج. پھر امر سنگھ کالج سے بھرامولہ کالج ٹرانسفر ہو گئی. پھر بھرامولہ کالج سے ایس پی کالج ٹرانسفر ہو گئی. ایس پی کالج سے بھمنا کالج ٹرانسفر ہو گئی. بھمنا کالج سے پھر اننت ناگ, اور پھر اننت ناگ سے واپسی پر پھر مجھے لیکچر یہ پرنسپل بنا دیا گیا. اور مجھے پھر شپیاں بھیجا, پرنسپل ڈگری کالج شپایا, شاید شپایا تھا, شپایا. میں چلا گیا اور شپایا میں 2-3 سال میں رہا ایز پرنسپل. وہیں سے میری ریٹائرمنٹ ہو گئی. یہ میری زندگی کا مختصر تعارف ہے. جزاک اللہ الخیر. جو آپ نے یہ سفر کے بارے میں اپنے بارے میں یہ خاکہ جو پیش کیا, تو اس سے لگتا ہے کہ how hard it would have been that time to go to the college, to go to the school when there were no students and the faculty would not be there. And it was a type of that jabri type of school, جہاں جبری لے جاتے تھے لڑکوں کو. جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گاؤں سے بھی اٹھایا تھا کچھ بندوں کو جو کہ پرائمری تک پہنچے, پھر کسی کو پھر ہائی اسکول تک پہنچے. تو رہتے رہتے گئے آپ, خالی آپ اور ڈاکٹر صادق وہ آگے چلے گئے. اور اس کے بعد یہاں ایک اور تھے ڈاکٹر محمد سلطان, وہ بعد میں آئے تھے, انہوں نے کیری کیا تھا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو مطلب اس وقت جب باڈی واز ڈیوائڈ آف دا فیسلٹیز, دیئر وڈ بی نو فیسلٹی آف ٹرانسپورٹ, اور پیدل جانا پڑتا تھا. پھر کالج میں ایڈمیشن لینا, اٹ واز اے نیو فار اے پرسن کمنگ فرام اے ولیج. تو ان چیزوں سے گزر کے آپ پھر پروفیسر ہو کے پھر پرنسپل ہو کے ریٹائر ہو گئے. لیکن اس تمام سفر کے دوران جب میں نے آپ کی کتابوں کا مشاہدہ کیا اور آپ کی لائبریری میں پرسوں گیا, تو میں نے آپ کے کچھ مکتوبات دیکھے. وہاں بہت سارے 10-11 کتابیں ہیں جو کہ پبلش ہوئی ہیں, جس میں کہ آپ نے ہسٹری کے بارے میں کچھ پروزز لکھے ہیں, اور پوئٹری زیادہ تر, اور ٹرانسلیشن جس میں ریلیجس ٹرانسلیشن ہے. جیسے کہ آپ نے نماز کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, ٹرانسلیشن ان دا فارم آف اے پوئٹری. اور اس کے بعد آپ نے پارا وہ بھی ان دا فارم آف اے پوئٹری. تو نغمِ توحید ان دا فارم آف اے پوئٹری. ورد المرید اس کا ٹرانسلیشن, اور ٹیگور کی وہ کتاب ہے جو کہ گیتانجلی, اس کا ٹرانسلیشن. جو میکسیمم زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پوئٹری اور آپ اس نظم اور اس آرٹ کے ساتھ زیادہ مائل رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک دن وہاں ایک ہی پیپر نکلتا تھا سری نگر میں, خدمت, وہ گورنمنٹ آرگن تھا, خدمت پیپر. تو اس خدمت پیپر میں نے ایڈورٹائز دیکھا. یونیورسٹی میں جاتا تھا کالج یونیورسٹی کلاس کے لیے, تو میں نے وہاں خدمت پیپر دیکھا. وہ ایک ہی پیپر نکلتا تھا سری نگر میں, خدمت. تو اس میں اس نے لکھا تھا ہم نے طرحی مشاعرہ کرنا ہے. تو مجھے دلچسپی تھی پوئٹری کے ساتھ, لیکن لکھنا تو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا ہمیں طرحی مشاعرہ کرنا ہے. طرحی مشاعرہ وہ ایک لائن دیتے ہیں, تو اسی کے مطابق آپ اپنی نظم لکھو. تو اس کا تھا بہار ازداد ہم چون شوق سان گلزار چھاؤں چون. میں جاتا تھا یونیورسٹی کلاس کے لیے اپنے ڈیرے سے. تو جب میں نے دیکھا خدمت میں یہ کہ طرحی مشاعرہ کر رہے ہیں, طرحی مشاعرہ کا مطلب ہے وہ ایک غرض دیتے ہیں, لائن دیتے ہیں, اس کے مطابق آپ اپنی نظم لکھی. تو جب میں نے دیکھا خدمت پیپر میں ہم نے طرحی مشاعرہ کرنا ہے, وہ نند لال واتل وہ خدمت چلاتا تھا پیپر, ہاں وہ ایڈیٹر تھا نند لال واتل. اس کا یہاں آبی گزر میں ان کا دفتر تھا آبی گزر میں. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا اگر اس نے لکھا تو میں بھی کوشش کروں گا لکھنے کی. بہار ازداد ہوں شوق سان گلزار چھاؤں. تو میں نے قلم اٹھایا, تو پھر میں نے تک بندی کی, تھوڑی تک بندی کی, تو بنا دیا 2-4-5-8 لائنیں میں نے لکھی
اسی کے مطابق بہار داد ہم شوق سان گلزار چھاون چھم. تو ہمارے پروفیسر صاحب تھے وہاں, وہ مجھے نہیں پڑھاتے تھے, اردو کے پروفیسر تھے, پروفیسر حامدی کشمیری. وہ بڑے شاعر تھے, بڑے نقاد تھے, بڑے رائٹر تھے. تو ہمیں کالج میں بھی وہ پڑھاتے تھے, پھر وہ یونیورسٹی میں چلے گئے. تو میں چلا گیا اسی کے پاس. میں نے کہا پروفیسر صاحب میں نے یہ نظم لکھی ہے, ذرا آپ دیکھیے اس میں ہے کچھ, تھوڑی سی اس میں ہے کوئی وہ رنگت ہے کچھ. تو اسے پڑھا, اسے کہا آپ کوشش کریے آگے جاؤ. اس نے کوئی اس میں اصلاح نہیں کی, کہا اچھا ہے آگے جاؤ اور لکھو, لکھتے رہو. انکریج اس نے کیا پروفیسر حامدی نے. تو اس نے انکریج کیا, کہا لکھو, آگے بڑھو, لکھو, لکھتے جاؤ. تو پھر میں نے شروع کر دیا, اور پھر بہت سارا لکھا, بہت سارا. جزاک اللہ الخیر. اب اس سیگمنٹ میں ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ان کا تعارف, والد محترم کا تعارف دے دیا کہ انہوں نے کہاں سے شروع کی پڑھائی اور کہاں تک پہنچ گئے, پھر کیسے اپوائنٹ ہوئے لیکچرر اور پہلے گیزٹڈ افسر اس علاقے میں. تو اس کے دوسرے سیگمنٹ میں, جو کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت ساری کتابیں میں نے ان کے لائبریری میں دیکھی جو کہ پبلش ہوئی ہے, 10-11 کتابیں پبلش ہوئی ہیں, اور کچھ کتابیں مطلب ریٹن ہے, لکھی ہوئی ہے, لیکن پبلشڈ ہے. اس کے بارے میں ہم دوسرے سیگمنٹ میں تفصیلی ایک کتاب کو لے کے, ایک کتاب میں تھوڑا سا تعارف دے کے پروفیسر صاحب سے ہی ہم تعارف لیں گے ان سب چیزوں کا, ان سب تحقیق اور تخلیق کا, تاکہ عوام تک پہنچ جائے. ہمارا مقصد ہے کہ وی ہیو ٹو جسٹ برج دا گیپ, کیونکہ یہ سب کتابیں اتنا بڑا مواد, اتنا بڑا ذخیرہ, ہمارے لوگ جو کہ اب پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, بچے زیادہ تر پڑھنے کی طرف نہیں جاتے, تو ان تک یہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم ان تمام کتابوں کی ڈیجیٹائزیشن بھی کریں گے, لیکن جب تک ڈیجیٹائزیشن ہوتی ہے تب تک ہم ایک تعارف کرائیں گے ایک کتاب کا پروفیسر صاحب سے ہی انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Let's bridge the gap.